अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अब तक मैंने यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, मैं ये समझती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास और ज़रूरी है। किस तरह से ज़रूरी है कि जो अनमैरिड गर्ल्स हैं या फिर जिनकी शादी हो चुकी है, तो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की वीडियो। बस आप सब ने इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि आज मैं आप सबके साथ अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करूंगी और ये वीडियो बनाने की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी ये भी मैं आप सबको बताऊंगी। देखिए, जब मैं छोटी सी होती थी ना, तो मेरी अम्मी मुझे इज्तिमा वगैरह पे लेकर जाती थी। तब ना काफ़ी ट्रेंड होता था इज्तिमा पे जाना। वहाँ पे लेडीज़ जो हैं वो दर्स दे रही होती थी, बाद में ज़िक्र होता था अल्लाह ताला का, बहुत प्यारी प्यारी दुआएं पढ़ी जाती थी वहाँ पर। खैर, अब भी ये ट्रेंड है मर्द हजरात में काफ़ी जगहों पर, लेकिन तब जब मैं छोटी होती थी ना, तब ये काफ़ी ट्रेंड बहुत ज़्यादा था। जैसे मोहल्ले की सारी औरतें वगैरह इकट्ठी होकर दर्स पर जा रही हैं, तो तब से ना मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि अल्लाह ताला मुझे भी आलिमा बना दे। वहाँ पर आलिमा होती थीं और वो बयान करती थीं। और नमाज़ पढ़ने का शौक़ ना मुझे माशाल्लाह से बचपन से ही था। किस वजह से था कि मेरी अम्मी नमाज़ पढ़ती थीं माशाल्लाह से, और मेरा भी शौक़ डेवलप हुआ। मैंने भी कभी कोई नमाज नहीं छोड़ी। हाँ, कोई बहुत मजबूरी हो, कोई सफ़र वगैरह पर जा रही हैं, इस तरह से नमाज छूट जाए तो छूट जाए, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज नहीं छोड़ती मैं, क्योंकि बचपन से ही वो एक आदत जो है वो बन जाती है ना, वो अल्लाह के करम से अब तक कायम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें, जब इज्तिमा में ना अल्लाह ताला का ज़िक्र होता था और बाद में ना दुआएं होती थी ना, मेरे जिस्म के, यकीन करें आप, रोंगटे खड़े हो जाते थे, जैसे अल्लाह ताला की रहमत को ना बुलाया जा रहा है। और लिटरली वहाँ पर जितनी औरतें होती थी ना, दुआ के दौरान सारी की सारी ज़ारों की तार रोने लग जाती थी। और उस दुआ के बाद जो सुकून मिलता था ना, उस सुकून को मैं आज तक फ़ील करती हूँ। और माशाल्लाह से मैं याद करती हूँ वो दिन भी क्या खूब दिन थे जब हम दीन के कामों के लिए अल्लाह ताला की राह में निकलते थे। खैर, वक्त गुज़रता गया और मेरी शादी हो गई। देखिए, शादी से पहले और शादी के बाद वाली लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा। 99% लड़कियों के ऊपर शादी से पहले ज़िम्मेदारियां नहीं होती, मुझ पर भी नहीं थी। और सब काम माँ बाप वगैरह देख रहे होते हैं। अम्मी आपके लिए कुकिंग कर रही होती हैं, आपका ख्याल कर रही होती हैं, सारा कुछ अम्मी कर रही होती हैं, ठीक है। इस तरह से मेरे ऊपर भी कुछ ख़ास ज़िम्मेदारियां नहीं थी। खैर, मैं स्कूल पढ़ी, कॉलेज पढ़ी और फिर मेडिकल लाइफ में आ गई। मेडिकल कॉलेज में जब मैं गई हूँ, तो मैं, यकीन करें, मेडिकल स्टडी जो होती है ना, वो आपको अल्लाह ताला के करीब और भी ज़्यादा कर देती है। किस तरह से कि एक इंसानी जिस्म में जो सेल नज़र भी नहीं आता ना, आप यकीन करें उसकी भी इतनी इम्पोर्टेंस है ना, कि अगर वो कम हो जाए या उसके अंदर कोई फॉल्ट हो जाए ना, तो इंसान को बीमारी लग सकती है। और हम इस बात पर अल्लाह का करोड़ों बार जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह पाक ने हमें सेहतमंद इंसान बनाया है। कितनी बारीकियों से हम बनाए गए हैं, इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है जब ये सब कुछ इंसान को पता चलता है। तो शादी के बाद ना सब इंसान को मसाइल से गुजरना पड़ता है, तकलीफ सब लोगों पर आती हैं। कुछ लड़कियां मोस्टली शादी से पहले इस वजह से डिस्टर्ब हो जाती हैं कि रिश्ता टाइम पर नहीं मिला या अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, उम्र गुजर रही है, ये मसले मसाइल चल रहे होती हैं। लेकिन शादी के बाद ना और ही तरह के मसले शुरू हो जाते हैं। जैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा दौलत है तो शोहर बेवफा है। अगर शोहर अच्छा मिल जाए तो ससुराल वालों में मसला चल रहा होता है। अगर शोहर भी अच्छा, ससुराल भी अच्छा, दौलत भी बहुत ज़्यादा है, औलाद नहीं हो रही, और अगर औलाद भी हो गई, ससुराल भी अच्छा है, शोहर भी अच्छा है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। खैर, हर इंसान को ना इस ज़िंदगी में मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। शादी से पहले के मसले भी और शादी के बाद वाले तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और यकीन करें, इस ज़िंदगी की समझ और लोगों के रवैये भी तभी समझ में आते हैं जब आप खुद इन सारी चीज़ों से गुजर चुके होती हो। फिर आप समझो कि लोगों को बता रहे होते हो कि खुदारा आप ऐसे मत करें जैसे हमारे साथ हुआ है। आप मेरी वीडियोस देखते हैं, रोज़ व्लॉग्स देखते हैं,
آپ سوچتے ہوں گے کہ اس کی زندگی میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ اس کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، پرابلمز ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے بتایا آپ سب کو کہ میری بیٹی پری میچور پیدا ہو چکی تھی، اس کی برین کی گروتھ اب تک بہت سلو ہے۔ اس وجہ سے ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں اپنا پروفیشنل کیریئر جاب نہیں کنٹینیو کر پائی، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو کس کے آسرے چھوڑ کر جاتی۔ میرے ماں باپ تو بہت پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ اب بیٹی ماشاءاللہ سے 8-9 سال کی ہو چکی ہے، لیکن اس کا خیال میرے علاوہ کون کرے، اور مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کو ماں کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا، کوئی بھی نہیں۔ جو ماں باپ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں نا، وہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ماں باپ جیسا نعم البدل کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ پھر 2 سال پہلے کی بات کروں میں، میرے ہسبینڈ کی جاب تک چلی گئی۔ بچی کے مسئلے تو ہم نے 8 سال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، تو میرے ہسبینڈ کی جاب چلے گی، کیونکہ میں نے بتایا تھا آپ سب کو کہ میرے ہسبینڈ بہت محنتی انسان ہیں۔ ان کا دل کرتا تھا کہ وہ نا بزنس کریں۔ بزنس انہوں نے کیا سٹارٹ کیا تھا کہ میڈیکل سٹور سٹارٹ کیا، جس میں انہوں نے اپنی سیونگز ساری لگا دی زندگی بھر کی، کہ چلو کاروبار ترقی کرے گا۔ آپ یقین کریں بزنس میں کافی لاس ہوا، بہت زیادہ لاس ہوا، اور پھر جاب والوں کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ آپ ریزائن کر چکے ہیں، اب آپ 2 سال بعد دوبارہ اپلائی کریں۔ آپ یقین کریں میں اتنی ڈپریشن میں چلی گئی تھی، اتنی زیادہ مجھے ہوتا تھا کہ جیسے اس دنیا میں نا سب سے زیادہ دکھی انسان میں ہوں، اور مجھے دوسروں کی باتیں اتنا زیادہ مجھے تکلیف دیتی تھیں۔ لوگوں کو نا موقع مل جاتا ہے آپ پہ باتیں کرنے کا کہ دیکھو بچی بیمار ہے، اوپر سے کاروبار بھی چلے گیا، پتہ نہیں اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، پتہ نہیں اس نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہے، یا اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے۔ اور اس ساری سچویشن میں ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، ہم سب کے سب ہم لوگ کسی ہمسائے کو بتا دیتے ہیں، قریبی رشتہ داروں سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سب کی میں بات کر رہی ہوں، تو لیکن ہمیں جو کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط کرنا چاہیے، وہ تو ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپانس نہیں آتا، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کوئی، جیسے ہم دکھی ہیں، رو رہے ہیں، بتا رہے ہیں تو اگلا انسان ہمیں رسپانس کرے۔ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتاؤں کہ اپنی سسٹر اور شوہر کے علاوہ نا بندہ کسی سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ باقی سب کو جس کو انسان بتا رہا ہوتا ہے نا، وہ آگے سے 100 لوگوں تک آپ کی بات پہنچا چکے ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ کا ہسبینڈ ایک آپ کی بات کا مان رکھ لیتا ہے، اگر شوہر اچھا ہے تو ٹھیک ہے۔ ایک آپ کی سسٹر آپ کو بہت دکھ فیل کرتی ہے، ماں کی طرح بہن ہوتی ہے، خیال کرتی ہے، سنبھالتی ہے، آپ کو حوصلہ دیتی ہے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے۔ لیکن ہمیں مدد کس سے مانگنی ہے؟ صرف ایک ذات سے، ایک ذات جو ہمیں پریشانیوں سے نکال سکتی ہے، ہماری تکالیف کم کر سکتی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سارے جہان کے آگے رونے کی بجائے ہمیں اللہ کے آگے رو لینا چاہیے اس سچویشن میں۔ تو بہت سارے آپ سب کے مسئلے ہوں گے، کوئی میری پیاری بہن سسرال والوں کو خوش کرنے میں بہت سٹرگل کر رہی ہوگی، کوئی شوہر کے حالات اس کے خراب ہیں، شوہر کے چل رہے تو اس کے لیے دعائیں کرتے ہوئے مشکل وقت سے گزر رہی ہوگی، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہوگی، اگر کسی کے پاس سب کچھ ہے تو ذہنی سکون نہیں ہوگا۔ خیر، مسئلے ہر انسان کی زندگی میں ہیں۔ اس سچویشن میں کرنا کیا ہے جو میں نے کیا، میں آپ سب کو بتا رہی ہوں کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے نکالا ہے اس سچویشن سے۔ آپ یقین کریں تب نا اتنی ڈپریشن ہوتی تھی کہ نماز تو پڑھنی ہے، لیکن دل نہیں کر رہا ہوتا تھا کہ نماز بھی پڑھ لیں۔ میں نے کیا کرنا، میں نے موبائل پر صرف ایک بار سورہ رحمان چلا کر سن لینی، اس کے بعد جو سکون آپ کو نصیب ہوتا ہے نا، آپ یقین کریں اس جیسا سکون کہیں اور اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ میں روئی جا رہی ہوتی تھی اور وہ سر بھاری، ڈپریشن کہ پتہ نہیں ان تکالیف سے میں کیسے نکلوں گی، اوپر سے لوگوں کی طرح کی باتیں سننے کو آ رہی ہوتی تھیں، کبھی کوئی بات کر دیتا ہے، کبھی کوئی بات کر دیتا ہے۔ اس طرح سے میں نے کیا کیا، میں نے سورہ رحمان چلا لینی روز موبائل پر اور سن لینی۔ دیکھیں آپ سب اگر پریشانی سے گزر رہے ہیں تو آپ اس کو پڑھ لیں باوضو ہو کر، لیکن میں سن لیتی تھی موبائل پر، میں آپ کو اپنا بتا رہی ہوں۔
پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ قرآن پاک ماشاءاللہ سے رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، تو اس کو میں نے چلا کر پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد میں نے نماز تو پڑھی، لیکن میرا دل نہیں کر رہا ہوتا تھا کہ میں نماز بھی پڑھوں، لیکن نماز تو میں پڑھتی تھی، اس سچویشن میں بھی پڑھتی تھی اور اب بھی پڑھتی ہوں الحمدللہ۔ اور استغفر اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ تو میں نے ساتھ ساتھ پڑھتے ہی رہنا۔ اب یقین کریں ایسا معجزہ ہوا کہ جو جاب والے میرے ہسبینڈ کو کہہ رہے تھے نا کہ 2 سال سے پہلے اپلائی نہیں کر سکتے، 1 ہفتے کے اندر آپ یقین کریں کال آئی کہ آپ دوبارہ آ جائیں واپس، 1 ہفتے کے اندر۔ اور وہ جو ٹائم میں نے گزارا نا مشکلات والا اور لوگوں کی باتوں والا، اور پھر بچی جو اس طرح سے، جیسے میں یہ سمجھتی ہوں میری بچی کو نظر لگ گئی تھی، 7 منتھ تک سب حالات ٹھیک جا رہے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کا 8 منتھ میں موومنٹ سٹاپ ہو گئی تھی بیبی کی، تو امیڈیٹلی آپریٹ کروانا پڑا، تو وہ بھی پوری میچور نہیں تھی، اس وجہ سے اس کے مسائل کافی حد تک اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ جیسے پہلے اس کے برین کے 4 آپریشن بچپن میں ہی ہو چکے، اس کے بعد نوبت نہیں پڑی، 8-9 سال کی ہو چکی ہے، کافی مسئلے ختم ہو گئے۔ اور الحمدللہ اتنی زیادہ اس صورت کی برکت ہے نا کہ اب بھی اگر کوئی پریشانی یا کسی کی بات دل کو تکلیف دے جائے، جو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پریشانی ہے یا نہیں ہے، یقین کریں آپ، اتنا سکون، اتنی برکت اس سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا۔ میں اپنی بیٹی کے کانوں کے پاس بھی چلا کر موبائل پر چھوڑ دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے جو باقی مسائل ہیں وہ ختم کرے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کر دے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہے۔ اللہ پاک نا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے نا، لوگوں کو مت بتائیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ وہ ڈپریشن، انزائٹی والی سچویشن اور سارے آپ کے غم، تکالیف، پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن سٹرونگ کرنا ہے اور ضد کرتے ہوئے مانگنا ہے خیر کے ساتھ۔ اکثر اوقات ہم چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہوتی۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، یا اللہ میں بے بس ہوں، یا اللہ آپ نے کرم کرنا ہے، آپ نے برکت ڈالنی ہے اس میں، یا اللہ میرے لیے یہ چیز بہتر کر کے مجھے عطا کرنا اور مجھے رہنا نصیب کرنا۔ اگر گھر کی خواہش ہے، گاڑی کی خواہش ہے، یا اللہ یہ چیز میرے نصیب میں کرنا، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت نا دل کو اتنا سکون دیتی ہے، اس کو آیت کو یاد کر لیا کریں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کا وقت ضرور بدلے گا اگر آپ کنسسٹنٹلی آپ ایک چیز کو اپنا رہے ہو، جیسے نماز، قرآن پاک، تسبیحات، استغفر اللہ کو اپنا رہے ہو، سورہ رحمان سن رہے ہو، یا سورہ رحمان خود پڑھنے کی عادت اپنا لو گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں بہت بڑے معجزے ہوں گے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، وہ اپنے بندے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آپ سورہ رحمان روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں گے نا، تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ اور لمبے لمبے سجدے کریں، آپ کا دل کرے گا آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کو دینا شروع کریں، اور نمازیں پڑھنے کو زیادہ سے زیادہ آپ کا دل کرے گا، اگلی نماز کی فکر ہونے کی ہو جائے گی۔ اس طرح سے سورۃ رحمان انسان کا دل بنا دیتی ہے۔ اتنا سکون رکھا ہے اس سورت میں کہ آپ کو ایک قسم کی یہ نا تھراپی بھی اس کو بولتی ہیں، کسی بیماری کے عوض اور پھر پریشانیوں کے عوض نا یہ آپ کی تھراپی کر رہی ہوتی ہے سورہ رحمان۔ تو اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں، آپ یقین کریں بہت بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اور پھر جب کوئی پریشانی آتی ہے نا، تو انسان کو فیل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بھی کوئی پریشانی ہے، تو مسئلہ ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ بالکل ہی 2-4 دنوں میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے آپ سب کو یہ اپنے ریئل ایکسپیرینس سے بتایا ہے کہ میں نے کس طرح سے کیا اور آپ لوگ کس طرح سے کریں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے مسائل ختم ہو جائیں اور آپ کی زندگی میں ترقیاں ہو، خوشحالی ہو، اور ہر چیز سب کچھ ٹھیک ہو جائے آپ کے معاملات، تو سورہ رحمان کو اپنا لیں۔ تو میری پیاری سسٹر، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، کمنٹ کر دیجئے گا، بہت پیارا سا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ میرے
تمام سبسکرائبرز کی پریشانیاں دور کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو انسان میری ویڈیو سن رہا ہے اللہ تعالی اسے بہت بلندیوں تک لے جائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔